मोमना का एमबीए में एडमिशन हो चुका था और आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। अपने लेक्चर लेने के बाद वो वहां से निकली और अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए लाइब्रेरी में आकर अपनी बुक्स इशू करवाई और एक टेबल पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद दुआ भी आ गई। दुआ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और यूनिवर्सिटी में भी वो दोनों एक साथ ही आई थी। वो दोनों बैठी बातें कर रही थी कि दो लड़के अंदर दाखिल हुए। वो दोनों आकर साथ वाले टेबल पर बैठ गए। यार दानी, तेरे वाली आई नहीं? दूसरे लड़के ने पूछा। ब्रेकअप हो गया हमारा, तो उसी का सोग बना रही होगी, वो लड़का इत्मीनान से बोला। क्या बात कर रहे तू? मतलब फिर से एक और गई? दूसरा आंखें फाड़ कर बोला। तू दानी नामा? लड़का कंधे उचका कर रह गया। कब से उनकी कन्वर्सेशन सुनती मोमना नागवारी से उन्हें देखा। छिछोड़े कहीं के, वो दानिस्ता इतनी ऊंची आवाज से बोली कि उन दोनों ने मुड़कर देखा। वो दानी नामा लड़का एक झटके से उठकर पास आया। क्या बोला तुमने? सुन ली है तो पूछ क्यों रहे हो? वो तंजिया अंदाज में बोली। अपनी हद में रहो लड़की, वो तब कर बोला। दानी, छोड़ ना यार, दूसरा लड़का पास आकर बोला। क्यों छोड़ूं? छिछोरे बोलेगी हमें, वो चीख कर बोला। तुम जैसे मर्द जो लड़कियों को टिश्यू पेपर्स की तरह यूज करते हैं, वो छिछोरे ही होते हैं, मोमना ने कहा। मोमी, बस करना यार, दुआ ने कहा। ये तुम्हारी दोस्त है दुआ? ऐसी बदतमीज और छोटे घराने की लड़की को दोस्त बना रखा है तुमने, वो नागवारी से बोला। भैया प्लीज, वो लब काटते हुए बोली। मोमना ने चौंक कर देखा। ये तुम्हारा भाई है? वो इस बात में सर हिला गई। डिस्गस्टिंग, किस तरह के भाई हैं तुम्हारे? मोमना ने नागवार लहजे में कहा। तुम्हें क्या तकलीफ है, हम जैसे भी हैं, दानियाल ने तब कर कहा। औरतों की इज्जत क्या होती है ये शायद तुम्हें मालूम नहीं है, मोमना ने तब कर कहा। उफ, ये लड़की मेरी बर्दाश्त से बाहर है, दानियाल ने कहा और फिर तनफन करता वहां से निकल गया। मोमना ने नागवारी से हंकारा भरा। मोमी, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। भैया मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे, वो नम लहजे में बोली। क्यों नहीं मिलने देगा? वो कुछ भी जायज नाजायज करे और तुम पे पाबंदियां लगाए, कहाँ का इंसाफ है ये? दुआ उसकी बात पे गहरा सांस भर के रह गई। दानी यार रुक जा, मूसा उसके पीछे भागते हुए बोला। दानियाल ने रुककर उसे देखा। देखा किस तरह बात कर रही थी वो लड़की मेरे बारे में, और तुमने मुझे उसका मुंह भी तोड़ने नहीं दिया, दानियाल ने गुस्से से कहा। अच्छा मट्टी डाल मेरी जान, और चल, हमें मॉल जाना है शहीद बड़ों के लिए गिफ्ट लाने, मूसा ने कहा। ठीक है, तू जाकर दुआ को ले आ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, दानियाल ने कहा तो मूसा सर हिला के वापस मुड़ गया। मूसा अंदर पहुंचा तो दुआ मुंह भुला के बैठी थी और मोमना उससे कुछ कह रही थी और साथ मुस्कुरा रही थी। मूसा के दिल ने उसकी मुस्कुराहट पे एक बीट मिस की। हाय गर्ल्स, वो पास आकर बोला। मोमना की मुस्कुराहट उसे देखकर गायब हो गई थी। सॉरी मिस, वो दानियाल जरा गुस्से का तेज है तो इसलिए उसने आपको काफी सख्त अल्फाज बोल दिए, मूसा ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मिस्टर मूसा, मैं अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। मुझे जहर लगते हैं ऐसे लड़के जिनके नजदीक लड़कियां टाइम पास हैं। मेरी मामा कहती हैं कि अगर इश्क पे यकीन हो तो तकवा भी लाजमी है, और इश्क में तकवा जानने के लिए क्या होता है। वो कुछ तौक़ुफ़ लिए चुप हुई, फिर मजीद बोलने लगी। तकवा परहेजगारी को कहते हैं, और इश्क में तकवा ये है कि इंसान जिसको पसंद करे तो धोखे दगाबाजी से परहेज करते हुए उसे महरम बनाए, ना कि एक छोड़कर दूसरी पकड़ ले। ये चीज बेहयाई के ज़िम्रे में आती है, वो बोलती चली गई। मूसा दम साधे उसके पुरफसू अल्फाज को दिल में उतरता महसूस कर रहा था। ओके दुआ, मैं चलती हूँ, मोमना ने उठते हुए कहा और फिर वो वहां से निकलती चली गई। मगर मूसा की नजरों ने उसके ओझल होने तक ताक़ुब किया। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी दोस्त की, मूसा ने गहरा सांस भरते हुए कहा। वो ऐसी ही है, सबसे अलग, दुआ मुस्कुरा कर कहा। शुक्र है तुझ पे नहीं गई, मूसा ने कहा। दुआ ने उसे पास रखे रजिस्टर से मारना शुरू कर दिया। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था, मूसा ने चला कर कहा। वो मुंह फुला के बैठ गई। मेरी शोनी नाराज है मुझसे, मूसा ने नाक खींच के कहा। दुआ ने जलाकर उसे देखा। भैया किधर है? ओह शिट, उसने तो मुझे तुम्हें बुलवाने भेजा था, मूसा हड़बड़ा कर बोला, और फिर वो दोनों बाहर को लप गए। अगले दिन दानियाल, मूसा और दुआ यूनिवर्सिटी आए तो गेट के पास ही मोमना खड़ी थी। दानियाल तो नागवारी से एक साइड से होकर आगे गुजर गया, मगर दुआ और मूसा उसके पास खड़े होकर अलग सेलेक्ट करने लगे। मूसा की नजरें तो उसके हिजाब में मुकेद पर नूर चेहरे से हटी नहीं रही थी। फिर वो तीनों अंदर चले आए। दुआ और वो क्लास में चली गई और मूसा दानियाल की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ था तुझे, मुंह क्यों फूला है, मूसा ने झुला कर पूछा।
تو اس بدتمیز لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ دانیال نے منہ بنا کر پوچھا۔ ارے کتنی شریف لڑکی ہے، تو دل کرتا ہے کہ بات چیت کروں، موسیٰ نے کہا۔ دانیال اسے گھور کر رہ گیا۔ چل کلاس میں چلیں، دانیال نے کہا، اور پھر دونوں کلاس روم کی طرف بڑھ گئے اور سٹارٹ کے فری پیریڈز لے کر وہ دونوں لائبریری کی طرف آئے تو دعا اور مومنہ بھی وہیں تھے۔ وہ دونوں پاس گئے تو دعا انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تھینک گاڈ آپ آ گئے دانی بھیا، ہمیں یہ نوٹس بنانے کے لیے بکس ایشو کروانی ہے تو پلیز ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، دعا نے کہا۔ دعا اس کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہی ہوں، مومنہ نے جلدی سے کہا۔ مومی پلیز نا، جلدی ہو جائے گا، دعا نے کہا۔ دعا فکر مت کرو، میں مینج کر لوں گی، مومنہ نے کہا۔ تمہاری دوست بہت گھمنڈی ہے دعا، ایسی لڑکی کو دوست کیوں رکھا تم نے؟ دانیال نے ناگواری سے دیکھا۔ دعا تمہارا بھائی بھی بہت ٹھڑکی ہے، تو تم پہ بہت ترس آتا مجھے کہ کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی تمہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے، مومنہ نے بھی طنزیہ انداز میں کہا۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ دانیال نے تپ کر کہا۔ مسئلہ آپ کو ہے، اور میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا تھا، پنگا پہلے آپ نے لیا تو پھر مجھ سے بھی تو سنیں گے نا، وہ تڑک کر بولی۔ دانیال غصے سے کھول کر رہ گیا۔ وہ مزید کچھ بولتا، موسیٰ اسے کھینچ کے باہر لے گیا۔ دانیال آج یونیورسٹی اکیلا ہی آیا تھا، دعا کو فلو تھا تو اس نے چھٹی کی تھی، اور موسیٰ کا آج ویسے ہی نہ آنے کا موڈ تھا۔ دانیال فری پیریڈ میں اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھا تھا کہ تبھی مومنہ نے پاس آ کر سلام کیا۔ دانیال نے حیران ہو کر اسے دیکھا، مگر پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ آج دعا کیوں نہیں آئی اور اس کا موبائل نمبر کیوں بند ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ فلو تھا اس کو، دانیال نے جواب دیا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اسے جا کر کہیے گا کہ مجھے فون کرے۔ کیوں دوں تمہارا پیغام؟ نوکر لگا ہوں تمہارا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اف کس قدر بدتمیز ہیں آپ، مجھے آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مومنہ نے جھلا کر کہا۔ اپنی حد میں رہو، دانیال نے کہا۔ حد میں ہی تھی، مگر شاید آپ کو عزت راس نہیں آتی، مومنہ نے منہ بنا کر کہا اور واپس مڑ گئی، اور دانیال پیچھے پیش و تاب کھا کے رہ گیا۔ پھر سارا دن اس کا موڈ خراب بھی رہا۔ وہ چھٹی کے بعد سیدھا موسیٰ کی طرف آ گیا۔ ہائے پھپھو، کدھر ہے آپ کا بیٹا راج دلارا؟ دانیال نے اندر آ کر پوچھا۔ سویا ہے ابھی تک، عذرا نے منہ بنا کر کہا۔ دانیال اس کے روم کی طرف بڑھا تو وہ بیڈ پہ آرا ترچھا لیٹا تھا۔ دانیال نے زور سے ایک دھپ رسید کی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ تیرا سر ہوا ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ اب اس یونیورسٹی میں میری دشمن بھی ہے، تو کیوں نہیں آیا؟ پتہ بھی ہے کتنا مشکل تھا خود پہ قابو پانا، دانیال نے تپ کر کہا۔ آئے ہائے، تم تو اس بیچاری کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو دانی یار، موسیٰ نے جلا کر کہا۔ بیچاری نہیں ہے وہ، آفت ہے پوری، دانیال نے کہا۔ ویسے ہوا کیا آج؟ دانیال نے سارا قصہ سنایا تو موسیٰ اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ قصور بھی تیرا اور غصہ بھی تو ہی کر رہا، ایک پیغام دینے کو ہی کہا تھا، موسیٰ نے کہا۔ تجھے بھی میں ہی غلط دیکھتا ہوں، وہ جلا کر بولا۔ ہاں تو اور کیا، موسیٰ نے کہا۔ جا رہا ہوں میں گھر، دانیال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جانا یار، اس کا پیغام دے، موسیٰ نے اطمینان سے کہا۔ دانیال اسے غصے سے دیکھتے وہ باہر نکل گیا۔ دعا اور مومنہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی اور نہ جانے کون سے راز و نیاز چل رہے تھے۔ پھر مومنہ کسی بات پہ مسکرا دی تھی تو دانیال کی نظر اس کے گال میں پڑتے ڈمپل پہ اٹک گئی تھی۔ صاف شفاف حجاب میں مکی چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی رہتی تھی، آج دانیال نے پہلی بار اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی مومنہ کی نظر اس پہ پڑی تو اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دانیال نے جلدی سے توجہ اپنی گرل فرینڈ منزہ کی طرف کر لی۔ پھر کچھ دیر بعد موسیٰ بھی ادھر ہی آتا دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف آنے کی بجائے دعا اور مومنہ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر نہ جانے وہ دعا سے کیا کہہ رہا تھا کہ دعا اس پہ غصہ کر رہی تھی اور پاس کھڑی مومنہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ وہ منزہ سے بولا اور جلدی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ میں دعا کو دیکھ کر آتا ہوں، دانیال نے کہا اور ان کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا دعا؟ دانیال نے پاس جا کر پوچھا۔ بھیا دیکھے نا، یہ موسیٰ کا بچہ مجھے بددعا بول رہا ہے، وہ ٹھنک کر بولی۔ موسیٰ باز آ جا، دانیال نے آنکھیں نکال کر کہا۔ یار دانی، اب دیکھنا، اس نے کتنی بار ہمیں ڈانٹ پڑوائی تو ہمارے لیے تو بددعا ہی ہوئی نا، اور دیکھتا ہوں تو بچ بھی جاتا ہے کیونکہ یہ تیری بہن ہے، مگر تیری گرل فرینڈ کو میری بتا کر کتنی بار آغا جان سے بے عزتی کروائی، تو میرے لیے یہ بددعا ہی ہے، موسیٰ نے مسکرا کر جواب دیا۔ موسیٰ تم مر جاؤ، وہ تب کر بولی۔ موسیٰ جی، صحبت بری ہو تو سزا تو ملتی ہے نا، مومنہ نے کانٹدار لہجے میں کہا۔ دیکھ موسیٰ،
یہ خود پنگے لیتی اور تجھے یہ معصوم لگتی ہے؟ دانیال نے کہا۔ او تو آپ گھر جا کر بھی میرا تذکرہ کرتے ہیں، شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ مومنہ نے ناگواری سے کہا۔ اے تو خود کو سمجھتی کیا ہے؟ بڑی نیک اور متقی اور باحیا خاتون ہے نا تو؟ شرافت تو بڑھ پتیلے دیتی ہے لوگوں کو۔ دانیال نے غصے سے کہا۔ اپنی حد میں رہیے مسٹر، آپ کو تو شاید لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور میں آپ کی 2 ٹکے کی گرل فرینڈ جیسی نہیں ہوں جو مجھے تو طرح کر کے مخاطب کر رہے ہیں۔ مومی بس کرنا پلیز، دعا منمنائی۔ دانیال نے اپنے غصے سے سلگتی کنپٹیاں دبائیں اور پھر وہ وہاں سے نکل گیا اور موسیٰ اسے پکارتا رہ گیا۔ بس مل گیا سکون؟ دعا موسیٰ پہ الٹ پڑی۔ ارے واہ واہ، اب میرا قصور نکالو، موسیٰ جھلایا۔ تم اگر نہ آتے تو وہ بھیا تمہارے پیچھے نہ آتے، اور یہ میڈم کو انہیں دیکھ کر زبان پہ کھجلی نہ ہوتی۔ دعا نے مومنہ کے کندھے پہ دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ارے اس بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بس تمہارا بھائی ہر بات کو اپنی طرف لے جاتا ہے۔ موسیٰ جلدی سے بولا۔ واہ واہ، کیا کہنے، تم نے ایک مطلبی انسان ہو، اور ہاں یہ میری دوست ہے، اس کو ڈانٹوں یا مار دوں تمہیں کیا مطلب اس سے؟ وہ تلملا کر بولی، اور پھر مومنہ کا ہاتھ پکڑ کے وہ وہاں سے نکل گئی۔ آہا، ہمیں ہی تو مطلب ہے اس سے، دعا جانی، کیونکہ تمہاری یہ دوست موسیٰ خان کے دل کی مسند پر براجمان ہے۔ موسیٰ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا اور پھر سر جھٹک کے وہ دانیال کے پیچھے چلا آیا۔ اچھا سن دانری، موسیٰ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، بات مت کر مجھ سے۔ وہ تپ کر بولتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی بک لینے کے لیے موسیٰ کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تو اندر موسیٰ اپنے دوست ارمان سے بات کر رہا تھا اور وہ مومنہ کا نام سن کر ڈھٹک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس حجاب والی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو یار تم؟ ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اس کا دوست ارمان بولا۔ یار میں بتانا چاہتا تھا لیکن بھول گیا، میں بہت پسند کرتا ہوں مومنہ کو اور جلدی اسے پرپوز کرنے والا ہوں۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو دانیال نے اپنے پیچھے کھڑی دعا کو دیکھا جس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ پھر وہ نفی میں ساری لاتی واپس پلٹ گئی۔ موسیٰ بات کرتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ پورا راستہ وہ گمسم سا رہا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو حمیرہ خان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ دعا بہت رو رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کی کسی فرینڈ کو پسند کرنے لگا ہے موسیٰ۔ دانیال، تم نے اسے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی بھی موسیٰ کو کسی اور لڑکی کی طرف مائل نہیں ہونے دو گے، مگر تم اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکے۔ وہ بولتی ہوئی اسے سخت سست سنانے لگی۔ وہ سر جھکائے ان کی سن رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ افسردہ سا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ جب بہت چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں کی وفات ہو چکی تھی اور اس کے بابا نے اس کی ضد پر اس کے لیے ایک ماں لے کر آئے۔ وہ تو حمیرہ خان کا دیوانہ تھا، ہر وقت ان کے پاس بڑھتا رہتا۔ وہ جتنا بھی جھٹکتی وہ مزید ان کے قریب ہوتا تھا، اور پھر حمیرہ خان کو دھیرے دھیرے لگا کہ اگر دانیال کو اپنے قابو میں کر لے تو وہ اس گھر پر راج کر سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دانیال کے والد مسٹر ارباز خان حمیرہ اور دانیال کے قریب آنے پر بہت خوش ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر حمیرہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور دانیال تو اس ننھی سی گڑیا پر جان چھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ہر لڑکی سے فلرٹ کرتا، اور یہاں تک کہ اگر اسے لگتا کہ کوئی لڑکی موسیٰ کی طرف مائل ہو رہی ہے تو وہ اس لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا لیتا۔ اور یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر اب ان کی زندگی میں آئی تھی مومنہ، اور وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اپنا رویہ مومنہ کے ساتھ درست رکھنا ہوگا تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچا تو مومنہ اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ دعا کی طبیعت ٹھیک تھی اس لیے وہ آج نہیں آئی۔ اس نے پاس جا کر پوچھا تو مومنہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج انگارے نہیں چبا رہے؟ میرے بنا پوچھے ہی بتا دیا، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولی تو اس کے انداز پر دانیال سلگ کے رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری بہن کی دوست ہو اور میری بہن سے زیادہ میرے لیے کوئی اہم نہیں ہے، سو مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے بھی دوستی کر سکتا ہوں، دانیال نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ موسیٰ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر موسیٰ ایک دن موقع نکال کر اس سے ملا اور اسے پرپوز کر دیا۔ وہ لب بھینچ کر دیوار کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر موسیٰ، میری زندگی کا فیصلہ میرے بھائی اور بھابھی کریں گے، اور رہی بات پرپوز کی تو آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج دیجیے گا۔ میرے بھیا کو اچھا لگا تو وہ ہاں بول دیں گے، وہ اطمینان سے بولی۔ میں بھی اپنے والدین کو نہیں بھیج سکتا، دراصل وہ نہیں چاہتے کہ میں اسٹڈی کے درمیان اس طرح کا کوئی کام کروں، اور اگر میں نے یہ بات انہیں بتائی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ تو کیا آپ ویٹ کر سکتی ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے مسٹر موسیٰ، کوئی کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا۔ آپ کو اگر یہ مناسب نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اگر کوئی اور پرپوزل آپ سے اچھا لگا تو میں اسے ایکسیپٹ کر سکتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ اب آپ تو میری جان لینے والی بات کر رہی ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں،
میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، چند دن انتظار کر لیجیے، موسیٰ نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ موسیٰ کے جاتے ہی دانیال کے چہرے پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب دیکھ رہا ہوں تمہارا کیسے پتہ صاف کرتا ہوں، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ دانیال موسیٰ کے روم میں داخل ہوا تو وہ لیپ ٹاپ پر لگا تھا۔ ہائے جانو، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں دانیال، نوٹس بنا رہا ہوں۔ اور تو نے بنا لیے کیا؟ موسیٰ نے اسے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، آج یہ سب کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج میرا موڈ بہت فریش ہے۔ موسیٰ نے اس کی بات پہ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تیری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ اب تو ٹھیک ہوا ہوں، دانیال نے آنکھ بھرتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ موسیٰ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے ہوئے پوچھا۔ مینو عشق دے لگیا روگ کے میرے بچنے دے نہیں ہوئے امید، دانیال مسکرا کر گنگنایا۔ تجھے عشق ہو گیا؟ وہ بھی سچے والا؟ کون ہے وہ؟ کیسی ہے وہ؟ موسیٰ نے ایک سانس میں اتنے سوال پوچھ لیے۔ مومنہ، دانیال نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ موسیٰ کا رنگ فک ہوگا۔ مومنہ تجھے پسند ہے؟ موسیٰ نے ہکلا کر کہا۔ یس، اور جانتے میں نے اسے پرپوز کیا اور وہ مان بھی گئی، دانیال نے جھوم کر کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرا پرپوز ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ موسیٰ نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے؟ مطلب اس نے تمہیں بھی اپنے پیچھے لگا لی اور مجھے بھی؟ دانیال نے کہا۔ میں بھی اسے بات کرتا ہوں، موسیٰ اٹھتے ہوئے بولا۔ دانیال کا رنگ اڑا۔ ہاں چل، ہم اس کے گھر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ڈبل کراس کیوں کیا، دانیال نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں جلدی سے باہر کی طرف لپکے۔ موسیٰ، ویسے ہم اگر اس طرح جائیں گے تو اس کی بدنامی ہوگی، تو ہم کل یونیورسٹی میں پوچھیں تو بہتر ہوگا نا، وہ لب کاٹتے ہوئے بولا۔ موسیٰ رک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر جھلا کر صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مومنہ لائبریری میں کتابیں ایشو کروا کے مڑی تو پیچھے کھڑے موسیٰ سے ٹکراتے ہوئے بامشکل بچی۔ اوف موسیٰ، ابھی میں گر جاتی، مومنہ نے جھلا کر کہا۔ مومنہ، اگر میرے علاوہ کوئی تمہیں پرپوز کرتا تو جو تم نے مجھے جواب دیا اسے بھی ویسا ہی دیتی کیا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ مومنہ نے اس کی بات سے سمجھا کہ اس کے پرپوز سے پہلے کی بات کر ہے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ موسیٰ کے چہرے پر کرب چھا گیا۔ میں کیا سمجھا تھا آپ کو، اور آپ کس قدر چیپ اور گھٹیا نکلی؟ کوئی تماشا ہے کیا؟ موسیٰ نے ٹیبل پر زور سے مکہ مار کے کہا۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہیں آپ؟ ویسے تو بہت نیک پروین بنتی ہیں، مگر آپ ایک منافق عورت ہیں۔ آپ سے بہتر تو طوائف ہے، کم سے کم اس کا پتہ تو ہوتا ہے کہ وہ بد فطرت اور بے حیا ہے، آپ کی طرح نیک بن کر دھوکہ تو نہیں دیتی۔ چٹاک! مومنہ کا ہاتھ اٹھا اور موسیٰ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ بس، بہت سن لی تمہاری بکواس، میری ہی غلطی تھی جو تم جیسے گھٹیا مرد سے بات کی، مومنہ چلائی اور پھر وہ وہاں سے نکل گئی۔ موسیٰ نے اپنی سرخ آنکھوں کو مسلا اور دروازے پر کھڑی دعا جو ہوا دیکھ کر شاکڈ کھڑی تھی۔ دانیال نے جلدی سے اس کا کندھا ہلایا تو اس کے سینے سے لگ کے روتی۔ بھیا، بس اس کی، جاؤ اس کے پاس، دانیال نے تیزی سے باہر نکلتے موسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو دعا تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی۔ موسیٰ نے گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی چلاتا کہ دعا جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ موسیٰ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا۔ وہ میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، وہ فک چہرے کے ساتھ بولی۔ کیوں؟ تماشا ہے کوئی؟ وہ چیخا۔ مومنہ نے جو تمہارے ساتھ کیا بہت غلط کیا ہے، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی ہے، دعا نے لب لہجے سے کہا۔ مجھے بھی کہاں معلوم تھا، ورنہ کبھی اس کے ساتھ خود کو انوالو نہیں کرتا، موسیٰ نے کرب سے کہا۔ پلیز خود کو تکلیف مت دو، وہ تڑپ کر بولی۔ موسیٰ اس کے گلے لگ کر رو دیا۔ چلو اپنی کلاس اٹینڈ کر لو اور اس مومنہ سے میں ذرا نمٹ لوں، وہ تڑک کر بولی۔ موسیٰ سر ہلا کر گاڑی پار کر کے دعا کے پیچھے آیا۔ رکو مومنہ، آگے جاتی مومنہ کو آواز دی تو مومنہ نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا اور موسیٰ بھی رک کر دیکھنے لگا۔ دعا اس کے سامنے گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ مومنہ نے بے یقینیت سے اسے دیکھا۔ یہ تھپڑ میرے موسیٰ کو دکھ دینے کا ہے، دعا دھاڑی۔ پھر دعا نے پیر در پہ اس کے 2 تھپڑ رسید کیے۔ یہ 2 تھپڑ میرے بھائی دانیال کو دکھ دینے کے، دعا نے کہا اور پھر موسیٰ کا ہاتھ تھام کے وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ مومنہ گھر آ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، اس کا چہرہ احساس توہین سے تپ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی۔ دانیال کو دھوکہ کب دیا میں نے؟ وہ بڑبڑائی۔ پھر وہ حجاب لگا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ مومنہ کدھر جا رہی ہو؟ ماما بس آتی ہوں، وہ مجھے بس لائبریری تک جانا ہے، وہ مرے بغیر فاطمہ کی بات کا جواب دیتی باہر نکل گئی۔ پھر کیب کروا کر وہ آغا مینشن پہنچی اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دعا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک دانیال کے کمرے سے آتی آواز پہ وہ ٹھٹکی۔ مجھے فخر ہے تم پہ میری جان دانیال، تم نے ہمیشہ دعا کے لیے وہ سب کیا جو ایک بھائی کو کرنا چاہیے۔
موسیٰ کو ہمیشہ لڑکیوں سے دور رکھنے کے لیے خود ان لڑکیوں سے کھیلے، اور اب اس فسادن مومنہ کو موسیٰ کی زندگی سے نکالنے کے لیے جو تم نے کیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ حمیرہ نے ستائشی لہجے میں کہا، یس مام، بس مجھے موسیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ مومنہ کو میں نے پرپوز کیا تو ہاں بول دی، اور موسیٰ کو یہی لگا تھا کہ میں اس کے اور مومنہ کے قصے کو نہیں جانتا، اور کام آسان ہو گیا۔ دانیال طنزیہ انداز میں بولا، تم میرا فخر ہو۔ حمیرہ نے کہا، مام، دعا میری جان ہے، اور کسی کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے تو میں اس کی جان لے لوں۔ دانیال نے کہا۔ باہر کھڑی مومنہ کو اپنے اندر گھٹن محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہوا میں معلق ہو گئی ہے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑ کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سڑک پہ دو رہی تھی اور آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے اور لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بس اسٹینڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے دانیال خان، تم جیسے گھٹیا انسان نے اپنی بہن کی محبت میں بہت گناہ کیے ہیں، اور اب بس تمہارے گناہوں کا گڑھا بھر چکا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے، تم پہ تمہاری زندگی تنگ کر دوں گی۔ اب تمہیں میں بتا دوں گی کہ عورت جب حد پار کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے۔ تمہارے قصے صرف آغا مینشن تک محدود تھے، اب دنیا بھر میں ہوں گے، تمہیں لوگ اچھوت سمجھیں گے۔ وہ دل ہی دل میں بولتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن اس نے دانیال کی چھوڑی ہوئی گرل فرینڈ کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور پھر ان سب کو شامل کر کے دانیال کے خلاف پلان بنایا، اور پھر ایک ویڈیو بنا کر ہر جگہ وائرل کر دی۔ اور ایک لڑکی نے تو میڈیا پر آ کر دانیال خان کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کر دیا۔ آغا مینشن میں جیسے کہرام ہی مچ گیا تھا۔ دانیال تو ساخت و جام سب کی ڈانٹ پھٹکار سن رہا تھا، ہر ایک سے آ کر بے عزتی کر رہا تھا، اور یہاں تک کہ میڈیا نے ہر جگہ اس کے قصے پھیلا دیے تھے۔ وہ دلچسپی سے سامنے بیٹھی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہی تھی کہ اس کا بھائی شاہیر اس کے پاس آیا۔ بہت برا ہوا اس لڑکی کے ساتھ، پہلے ہی نفسیاتی طور پر بہت ڈسٹرب سا رہتا تھا، اسے بہت برے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات اور طبیعت اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ سانس بھی نہیں آتا۔ پتہ نہیں دل میں کون کون سے دکھ ہیں، مگر کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ شاہیر افسوس سے بولتا جا رہا تھا اور مومنہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ نہیں مومنہ، تم نرم نہیں پڑ سکتی، تمہیں شخص سے انتقام لینا ہے۔ پھر اگلے دن اس نے موسیٰ اور دعا کے ساتھ مل کر اسے بے گناہ ثابت کرنے کا پلان بنایا۔ یہ سب اس کے پلان کا ہی حصہ تھا جسے دانیال خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا۔ پھر اس نے ان کے ساتھ مل کر جس لڑکی نے اس کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آغا جان نے اس کا اسپیشلی آ کر تھینکس کیا۔ وہ بس پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ دانیال یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے دانیال؟ پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے بے عزت ہونا پڑا۔ دانیال دل ہی دل میں پچھتایا۔ پھر اگلے دن وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تو وہ اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پلیز بات کرو نا مجھ سے، وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں کروں بات؟ تمہاری بہن نے مجھے اس دن اتنا بے عزت کیا، اور اس کے باوجود تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات سنوں؟ تم نے کیوں جھوٹ بولا موسیٰ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ ایک دم سے چونک گیا۔ تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں نے موسیٰ سے جھوٹ بولا؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا، تمہاری بہن نے تھپڑ مارنے سے پہلے تمہارے نام کے تھپڑ کا ذکر کیا تھا، مگر اس کے بعد میں نے سوچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم نے تو مجھے ہی پرپوز کیا تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، آئندہ سے نہیں ہوگا، اور میں تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے قراری بھرے لہجے میں بولا، ہرگز نہیں کروں گی شادی، ویسے بھی میری شادی کہیں اور طے ہو چکی ہے، اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر اسے بے قرار چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ روز اس کی منت سماجت کرنے لگا، وہ ہر بار اسے ٹھکرا رہی تھی، اس کی عزت نفس کو کچل رہی تھی، مگر وہ اس قدر اس سے محبت کرنے لگا تھا کہ اسے یہ سب بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ وہ جس کھیل کو جلد ختم کرنا چاہتی تھی وہ تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اب اس سچویشن سے پریشان ہو چکی تھی۔ اب کیا کروں میں؟ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے خود سے بولی۔ بس اب تڑپانا بند، تم بھی اس کے ساتھ محبت کا ناٹک کرو پھر چھوڑ دو، اس کے دل نے کہا، مگر ضمیر نے اسے بری طرح لتاڑا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں پہنچی تو وہ ہمیشہ کی طرح اس کے پاس آیا۔ آئی لو یو، ہمیشہ کی طرح اس کی طرف بکے بڑھاتے ہوئے بولا، مگر اس نے اس بار بکے پھینکنے کی بجائے پکڑ لیے۔ تو تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ جو بھی تم کہو، وہ بے قراری بھرے لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی کی چھت کی دیوار پر چلتے ہوئے بولو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ مسکرا کر بولی تو دانیال نے لب بھینچ لیے۔ مجھے ہائٹ فوبیا ہے، وہ لب کو چلتے ہوئے بولا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ یہی محبت ہے تمہاری؟ مجھے معلوم تھا، تم یہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔
کچھ دیر کے بعد اس کے دوست نے ہامتے ہوئے اس کے پاس آ کر بتایا کہ باہر دانیال خان اوپر چھت کی دیوار پر چل رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تو وہ بازو پھیلائے ہوئے اونچی آواز سے بولا، جو کہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسی کو بول رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی اور ہامتی ہوئی اوپر پہنچی تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور آگے دیوار ختم ہو کر مڑ رہی تھی۔ مومنہ کو لگا اس کی سانسیں رک گئیں اور اس کے قدم جیسے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ موسیٰ اسے پیچھے ہٹاتا اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کے نیچے اتارا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے موسیٰ؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تم اس بے حس لڑکی کی وجہ سے اپنوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ موسیٰ تپ کر بولا، فضول میں بکواس مت کر۔ صحیح تو کہہ رہا ہے موسیٰ، ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور تم اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آئندہ سے اگر تم نے مومنہ سے اس طرح بات کی تو زبان کاٹ دوں گا۔ دانیال تلخ لہجے میں بولا تو دعا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ بہت خوب، تم اس لڑکی کے عشق میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ تم نے اپنی ہی بہن کو دکھ دیا۔ جس بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے اسی کو آج رلا دیا۔ موسیٰ تلخ لہجے میں بولا تو وہ بے دردی سے لب کچلتے ہوئے گمسم سی کھڑی مومنہ کو دیکھنے لگا جس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ موسیٰ غصے سے وہاں سے پلٹ گیا۔ انتہائی پاگل ہو تمہیں ذرا بھی خود سے پیار نہیں ہے۔ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے سینے پر مکے برساتی ہوئی بولی تو وہ اس کے ہاتھ تھام کر زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں دوبارہ تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بولا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی تا اس بات میں ہلا گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دانیال نے اپنا رشتہ بھیجا۔ دانیال کے سارے گھر والے خوش تھے سوائے اس کی موم کے۔ شہیر نے رسماً بس کچھ سوچنے کا وقت لیا اور اگلے دن ہی اس رشتے کے لیے ہاں بول دی۔ دانیال کا MBA کا لاسٹ سیمسٹر کمپلیٹ ہونے میں 1 منتھ باقی تھا۔ پھر جیسے ہی وہ اپنے بزنس کو سنبھالتا ان کی شادی تھی۔ مومنہ نے اتنی جلدی شادی پہ کافی احتجاج کیا تھا مگر دانیال نے اسے منا لیا تھا۔ آنے والے دنوں میں جہاں موسیٰ اور دعا ایک دوسرے کے بہت کلوز ہوئے تھے وہیں پر دانیال اور مومنہ کی محبت کے قصے بھی یونیورسٹی میں عام ہو چکے تھے۔ فیئرویل پارٹی میں دانیال نے خاص اس کے لیے سانگ گنگنایا۔ وہ مسحور کن انداز میں کہہ رہا تھا اور مومنہ اس کی آواز کے جادو میں جیسے کھوسی گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد دانیال نے اپنا آفس جوائن کر لیا تھا اور 1 مہینے میں ہی اس نے کمپنی کو سب سے بڑا پروجیکٹ دلوا دیا۔ اس دن ان کی شادی کے دن رکھنے مومنہ کے گھر پہنچے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں شہید صاحب، کب شادی رکھی جائے؟ دانیال کے والد ارباز نے پوچھا۔ انکل، جیسا آپ کو مناسب لگے ہم ویسا ہی کریں گے، اور مومنہ کی اسٹڈی شادی کے بعد کمپلیٹ ہوتی رہے گی۔ ویسے بھی کچھ عرصے کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ لندن شفٹ ہو رہا ہوں تو مجھے مومنہ کے لیے بہت ٹینشن تھی۔ اب وہ یہاں پر اپنے شوہر کے پاس ہوگی تو میں ہر فکر سے آزاد ہو جاؤں گا۔ شہیر نے کہا، چلیے پھر ٹھیک ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ارباز خان نے کہا اور پھر فاطمہ بھابی سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ دن پر لگا کر اڑتے جا رہے تھے اور آج ان کی مہندی کی رسم تھی۔ وہ آغا مینشن کے لاؤنج میں اپنے ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگائے ہیٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین سا تھا۔ کیا میں ایک بار دانیال کو سب بتا دوں؟ وہ لب کچلتے ہوئے بڑبڑائی اور پھر اٹھ کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگی تو اس کی نگاہ ٹیپ ریکارڈر پر پڑی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹیپ پر سب ریکارڈ کیا اور وہ وہاں سے لوٹ آئی۔ وہ اس کی طرف سے کال کی منتظر تھی مگر دانیال کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس کا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ کیا دانیال وہ سب جاننے کے بعد کل بارات لے کر آئے گا؟ اس کے دل سے آواز آئی۔ وہ رات بھر گھٹنوں میں سر تیے روتی رہی۔ پھر اگلے دن 11 بجے کے قریب دانیال کے گھر سے اس کی شادی کا جوڑا آیا تو جیسے اس کی جان میں جان آ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہونے کے لیے پارلر چلی گئی۔ پارلر سے تیار ہو کر وہ ہوٹل پہنچی تو کچھ دیر میں بارات آ چکی تھی۔ اس کا اور دانیال کا نکاح ہو گیا اور اسے دانیال کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہو آج، دانیال اس کے کان کے پاس بولا تو ہلکا سا مسکرا دی۔ تھینک یو، مجھے معاف کر کے اپنانے کے لیے، وہ بولی تو دانیال نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا موسیٰ اور دعا لڑتے ہوئے اسٹیج پر آ گئے۔ بھیا دیکھیے نا، مجھے موٹی موٹی کہہ جا رہا ہے، دعا جھنجھلا کر بولی۔ دانیال اور مومنہ ان کی لڑائی پر گہرا سانس بھرتے مسکرا دیے۔ کچھ دیر میں مومنہ رخصت ہو کر آغا مینشن پہنچ چکی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے دانیال کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ دانیال حمیرہ خان کے کہنے پر ان کے روم میں گیا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے میرے نام کسی لڑکی نے تم پہ ماں بننے کا الزام لگایا تھا؟ وہ کسی کی بھیجی ہوئی تھی، حمیرہ نے کہا تو وہ چونک گیا۔ پھر حمیرہ نے اسے میرا اور مومنہ کی گفتگو کا ویڈیو دکھایا۔ وہ شاکڈ ساتھ دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور بھاگتا ہوا پورچ میں آیا اور پھر گاڑی کو نکالتا بے مقصد سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی اور پھر گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ کر اس کا ماتھا زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا
اور خون بہنے لگا۔ پھر وہ گاڑی موڑتا واپس گھر پہنچا اور بامشکل چلتا اندر آیا۔ جب اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو مومنہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ دانی، یہ کیا ہوا؟ چوٹ کیسے آئی؟ وہ مدہوش انداز میں بولی۔ وہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مم، میں کسی کو بلاتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی مڑنے لگی تو اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اسے باہوں میں بھرتا دیکھے جا رہا تھا۔ مومنہ کو اس کی سرد نگاہوں سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ اس کے رخسار پہ ہاتھ پھیرتا اس کی گردن تک لایا اور اسے دبوچ کر اسے دیوار سے چپکا گیا۔ وہ گود کو چھڑوانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ پھر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو وہ کھانستی اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ بمشکل بولی تو وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں کیا تم نے دھوکا؟ مجھے تمہارے دھوکے کے بارے میں پہلے معلوم ہوتا تو میں تم سے شادی نہ کرتا۔ وہ بولا تو مومنہ چونک کے۔ میں نے بتایا تھا اور مجھے لگا کہ تم مجھے معاف کر چکے ہو تو اسی لیے بارات لے کر آئے ہو۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہو تم۔ وہ چیخا تو مومنہ کے لب پھڑا کر رہ گئے۔ پلیز نانی، ہم بیٹھ کر کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس کے بعد بیچ میں کاٹتے ہوئے بولا اور پھر اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ مومنہ بھی بوجھل دل سے اٹھ کے پاس آئی تو وہ پہلو بدلتا اسے بازو سے کھینچ کے قریب کرتا اس پہ جھکا۔ جو بھی تم نے کیا، مگر تمہیں بڑے پیسے لگا کے لایا ہوں تو اب وہ تو پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ کچھ دن انجوائے کر کے چھوڑ دوں گا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا تو مومنہ سسکاری بھرنے لگی۔ پھر وہ اس پہ اپنی وحشت اتارنے لگا۔ اس کی شدتوں سے مومنہ سسکتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے سامنے ہارتی چلی گئی۔ وہ پرسکون ہو کر سو چکا تھا اور مومنہ پوری رات روتی رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ پھر وہ نماز ادا کر کے کتنی دیر سجدے میں گری ہچکیوں سے روتی رہی اور پھر آ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ دانال اٹھ کر فریش ہوا اور باہر نکل گیا۔ 2 دن کے بعد ولیمہ تھا اور پورا دن اس نے باہر گزارا تھا اور شام کو گھر پہنچا۔ اس نے شہیر کے ساتھ وہاں بدتمیزی کی تو مومنہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ شہیر بہت پریشان سا واپس گیا تھا۔ مومنہ گھر آ کر زیورات اتار ہی رہی تھی کہ جبھی وہ اندر داخل ہوا۔ سمجھتے کیا آپ خود کو؟ آپ کو جو بھی کہنا تھا مجھ سے کہتے، میرے بھائی کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ دانال نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے وارڈروب سے چپکایا۔ ہوئی تکلیف تمہیں؟ جب تم نے میری فیملی کے ساتھ یہ سب کیا تھا تب مجھے اس سے کئی زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ پوری دنیا کے سامنے تم نے میری فیملی کا تماشا بنا دیا۔ تمہاری تو محبت بھی دھوکا ہے، اس کے جبرے بھینچے چبا چبا کر بولا تو مومنہ کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ تمہیں دکھ دیتا ہوں اس سے کئی زیادہ، مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بولا اور پھر سے پیچھے دھکیلتے ہوئے تیزی سے اپنا ٹیپ ریکارڈر اٹھا کے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ کہیں جا رہا ہے کیا؟ موسیٰ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھے بہت گھٹن سی ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ دانیال نے کہا، چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، انجوائے کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اور پھر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ارے یار، اپنے والا ٹیپ ریکارڈر تو چلا، آج تیرے پسند کا کچھ سنتے ہیں، اس نے کہا تو دانیال نے ٹیپ ریکارڈر چلایا اور اس میں سے مومنہ کی آواز گونجنے لگی۔ دانیال، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ دراصل میں نے سب کروایا تھا۔ پھر آپ کا جیل جانا اور سب کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ آپ نے موسیٰ کو میرے خلاف بھڑکا کر مجھے کریکٹر لیس ثابت کیا تھا۔ میں نے آپ کی اور اپنی موم کی سب باتیں سن لی تھی۔ بس میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ میرے اس گناہ کی سزا مجھے جو مرضی دے دیجیے، مگر پلیز مجھے دھوکے باز مت سمجھیے، کیونکہ میں خود کو محبت میں دھوکہ دینے والی نہیں کہلوانا چاہتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو کل میں آپ کو نکاح کے لیے دیکھ کر اپنی معافی مل گئی کا یقین کر لوں گی، اور پھر ہم کل سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا، صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ ریکارڈنگ جیسے جیسے وہ سنتے ہی ان کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ موسیٰ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دانیال نے بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر موسیٰ کے پاس آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آئی ایم سوری یار، میں نے تیرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، دانیال نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ معاف کر دوں تمہیں؟ کیا تم نے معاف کیا ہے اسے؟ اس نے تو صرف تم سے تمہارے کیے ہوئے گناہ کا بدلہ لیا تھا نا، تو کیا غلط کیا؟ اس نے جو بھی کیا تھا اس میں بہت کچھ سچ ہی تو تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ اسے مجھ سے الگ کیا اور یہاں تک کہ اسے کریکٹر لیس کہلوایا میرے منہ سے، اور پھر اس نے بدلہ لیا تو تم نے اس بدلے پہ بدلہ لیا اور پھر مجھے بھی شامل کر لیا۔ موسیٰ نے چلا کر کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے مجھ سے بدلہ اس چیز کا لیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری اور ماما کی کنورسیشن سن چکی ہے۔ دانیال نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کیوں کیا تھا تم نے ایسا؟ موسیٰ نے اس کے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ دعا کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ تجھے بہت چاہتی تھی تو میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دانیال نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔
تیری بہن کی خوشی مجھ میں تھی تو میرے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر کے تم نے مجھے توڑنا منظور کر لیا۔ سوری بول رہا ہوں نا، اب مجھے بس اپنی مومنہ سے معافی مانگنی ہے، دانیال نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، تیری کوئی معافی قابل قبول نہیں مجھے۔ اب دیکھ تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، تیری بہن کو تو میں اب کبھی بھی نہیں اپناؤں گا، مگر اس سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب دوست دھوکہ دیتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ موسیٰ نے چلا کر کہا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ دانیال نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تو نے مومنہ کو مجھ سے چھینا تھا ویسے ہی میں تم سے اسے واپس لوں گا۔ کل تیرا ولیمہ نہیں طلاق ہوگا۔ موسیٰ خبردار، جو میری بیوی کے بارے میں تم نے ایسی بکواس کی۔ دانیال دھاڑا۔ یہ بکواس کو حقیقت کا روپ میں دوں گا۔ دانیال غصے سے اس پہ جھپٹا اور اسے رکھ کر 2-4 زور سے تھپڑ مارے۔ میری بیوی سے دور رہنا۔ دانیال نے اسے وارننگ دی اور واپس مڑ گیا۔ پیچھے کھڑے موسیٰ کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے تیزی سے زمین پہ رکھی اینٹ اٹھائی اور اس کے سر پہ دے ماری۔ دانیال کڑھاتے ہوئے اوندھے منہ گر پڑا اور پھر وہ کڑھاتا ہوا سیدھا ہوا تو موسیٰ نے دوسری اینٹ اس کے ماتھے پہ ماری۔ دانیال کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ موسیٰ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر وہ اسے کندھے پہ اٹھا کے فارم ہاؤس میں لایا اور اسے وہاں باندھ کر واپس پلٹ گیا۔ دانیال کی جب آنکھ کھلی تو خود کو رسی سے بندھا دیکھ کے وہ شاکڈ ہو گیا۔ موسیٰ، وہ چلایا۔ پھر وہ رسی توڑنے کی کوشش کرنے لگا مگر رسی بہت مضبوطی سے بندھی تھی۔ پھر چلاتے چلاتے شام بھی ہو گئی تھی مگر اس کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد دین محمد اندر داخل ہوئے ٹرے تھامے ہوئے۔ دین محمد، میری رسیاں کھولیں، دانیال نے کہا۔ نہیں صاحب، ہم موسیٰ صاحب کے خلاف نہیں جا سکتے، دین محمد نے کہا۔ دین محمد پلیز مجھے جانے دیں، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، پلیز، وہ بہت معصوم ہے، ایک بار اسے اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کر سوچو، دانیال نے تجائیہ انداز میں کہا۔ دین محمد سر جھکا کے باہر نکل گیا۔ دانیال نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد دین اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ اس نے دانیال کی رسیاں کاٹ دی اور باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ وہ سڑک پہ بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک رک گیا۔ دانیال خان، مومنہ کی محبت کے تو قابل نہیں ہے تو اس کا سامنا کس منہ سے کرے گا؟ دانیال کے اندر سے آواز آئی۔ اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ قدموں کو گھسیٹتا ہوا فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو مجہول سا شخص کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دانیال کو اس کی نظریں اپنے اندر رگڑتی محسوس ہوئیں۔ دانیال نے گھبرا کر جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کس سے چھپ رہے ہو برخودار؟ اس آدمی نے پوچھا۔ خود سے چھپ رہا ہوں بابا جی، دانیال نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ بابا جی میں نے گناہ کیا ہے، بہت بڑا، میں اللہ کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میری بخشش بھی نہیں ہوگی۔ دانیال گلوگر لہجے میں بولا۔ کیا تیرے گناہ بنی اسرائیل کے اس شخص سے بھی زیادہ ہیں جس نے 100 قتل کیے تھے اور اس کے بعد بھی اس نے صرف اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ اس شخص نے کہا۔ بابا جی، میرا ایک گناہ بھی شاید اس کے 100 قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، دانیال نے سر جھکا کے کہا۔ تیرے گناہ جتنے مرضی بڑے ہوں مگر اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ برخودار، جا میرے بچے، اس اللہ سے توبہ کر اور وہ ضرور بخشے گا۔ دانیال نے جلدی سے اس مجہول انسان کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور پھر رکشہ کروا کے آغا مینشن کے لیے روانہ ہوا۔ وہ گھر پہنچا تو پورا گھر برقی کمکموں سے جگمگ کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو مومنہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ بس میری جان، دانیال نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ پھر مومنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے خون آلود کپڑے دیکھ کر مدہوش ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تڑپ کر بولی۔ دانیال نے دعا کے ساتھ کھڑے موسیٰ کو دیکھا۔ بس ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دانیال نے کہا۔ موسیٰ نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ چلو دانیال بچے، اندر جا کر ذرا چینج کر لو، پہلے ہی بہت ٹائم ہو گیا ہے، آغا جان نے کہا۔ دانیال سر ہلا کر اندر بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو سب لوگ لان میں سٹیج پہ کھڑے تھے۔ پھر 1-2 تصویروں کے بعد ولیمے کا کھانا سرو کیا گیا اور سب مہمانوں کے جانے کے بعد آغا جان نے سب کو لاؤنج میں اکٹھے ہونے کو کہا۔ تو بچوں، اب موسیٰ اور دعا کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں، آغا جان نے کہا۔ نہیں آغا جان، ابھی مجھے ایک بزنس کورس کے لیے ابروڈ جانا ہے تو اس کے بعد میں شادی کا سوچوں گا، دانیال نے اس کے جواب پہ لب بھینچ لیے۔ چلے جیسا آپ چاہیں، آغا جان نے کہا۔ پھر ایک ایک کر کے سب اٹھ کر اپنے روم کی طرف چلے گئے اور لاؤنج میں موسیٰ، ہادی اور دانیال رہ گئے۔ پلیز موسیٰ، دانیال کو معاف کر دیں اور پلیز دانیال کے کیے کی سزا دعا کو مت دیں۔ دعا سے بہت محبت کرتی ہے اور ایسی محبت کی قدر کریں۔
اگر آج آپ ناقدری کریں گے تو آپ زندگی میں ہمیشہ حقیقی خوشی کو ترسیں گے۔ مومنہ نے کہا، فکر مت کریں، میرا دعا کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور دعا اور میں پرفیکٹ کپل ہوں گے، اور بس کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں تو واپس ضرور آؤں گا۔ موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ دانیال اور مومنہ نے اطمینان کا سانس لیا، اور آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے مسکرا دیے۔ 1 سال بعد حرم شریف کے صحن میں آغا مینشن کے سب فرد بیٹھے تھے۔ حج کے سارے مناسک پورے کرنے کے بعد وہ پرسوں کی فلائٹ سے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ دانیال اپنے بیٹے ابو بکر کے ساتھ لگا تھا، اور فاطمہ اور شہیر اپنی بیٹی ام ہانی کے ساتھ لگے تھے، اور مومنہ دعا کی اسی بات پر خسر پسر کر رہی تھی۔ سب لوگ کعبے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو یہاں بار بار بلائے، فاطمہ نے کہا۔ آمین، سب نے کہا۔ آغا جان، اگر موسیٰ اور دعا کا یہیں پہ نکاح ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اچانک مومنہ نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے موسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آغا جان نے کہا، تو پھر کھڑے ہو کر اعلان کرو دانیال۔ آغا جان نے کہا۔ دانیال نے اپنے بیٹے ابو بکر کو گود سے نکالا اور کھڑا ہو کر اعلان کیا، بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بار ریش نوجوان سر پہ امامہ سجائے ہوئے تھا، اس نے پاس آ کر کہا، اور اس کے ساتھ 2 بڑکے میں خواتین تھیں۔ ڈاکٹر ہاشم۔ آغا جان نے چونک کر کہا، جی میں ڈاکٹر ہاشم ہوں، اور یہ میری ماں ہے ڈاکٹر سدرا، اور یہ میری بیوی ہے فرحہ۔ ہاشم نے تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کیا آپ نکاح پڑھائیں گے ہمارے بیٹے موسیٰ کا؟ آغا جان نے پوچھا۔ یہ میری خوش نصیبی ہوگی، بس میں نماز اثر ادا کر لوں، قضا ہو گئی ہے، ڈاکٹر ہاشم نے کہا، اور جائے نماز کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ڈاکٹر ہاشم نے موسیٰ اور دعا کا نکاح پڑھایا، اور حرم کی رحمتوں بھری فضا نے بھی مسکرا کر ان سب کی استقامت اور خوشیوں کی دعا دی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی ہمارے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔